व्यू 360 में। सदर डोनाल्ड ट्रंप को ओहदे से बरतरफ किया जाए या नहीं, मुकदमा अब अमरीकी सेनेट में। भारत में शहरियत का मुतनाज़ा कानून एहतजाज के बावजूद नाफिज, मुजाहिरीन अब क्या करेंगे? और एक साबिक अमरीकी कैदी की कहानी जिसने 7 साल की सजा पर 40 साल जेल काटी। ऐवान नुमाइंदगान में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे के बाद आज से मुकदमे के लिए सेनेट में बहस का आगाज। ट्रंप टीम दिफा के लिए तैयार। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप स्विट्जरलैंड में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शरीक हैं, जबकि यहाँ वाशिंगटन में कांग्रेस को उनका मुआवजा करने के बाद अब ये फैसला करना है कि क्या सदर ट्रंप को उनके ओहदे से बरतरफ किया जाए या नहीं। मुआवजे के अमल में सदर पर अपने सियासी हरीफ साबिक नायब सदर जो बाइडन के खिलाफ तहकीकात के लिए यूक्रेन पर दबाव डालने के बायस इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और कांग्रेसी राह में रुकावट खड़ी करने के इल्ज़ामात ऐवान नुमाइंदगान में आयद किए गए थे। अब सेनेट में मुकदमा आ गया है, जहां अक्सरियत रिपब्लिकन्स की है और डेमोक्रेट्स का इल्ज़ाम है कि मुकदमे में वो आइन की नहीं सदर की हिमायत में मसरूफ़ हैं, लेकिन रिपब्लिकन्स इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर रहे हैं। Each of us will face a choice. हम में से हर एक को ये फैसला करना होगा कि क्या ये मुकदमा सच की तलाश में होना चाहिए या सदर की हक़ाइक़ छुपाने की ख्वाहिश और मामला जल्दी खत्म करने में मदद करने के लिए। This chamber exists precisely. इस ऐवान का मकसद ये है कि रोज के ड्रामों से कतई नजर ये समझकर चला जाए कि हमारे इक़दामात आने वाली नस्लों को कैसे मुतासिर करेंगे। For generations. तो आज से जो मुकदमे का आगाज़ हो रहा है उसकी तफसीलात के लिए हम चलेंगे नदीम याकूब की जानिब, जो कैपिटल हिल पर इस वक्त मौजूद हैं। नदीम, ये बताइए कि अब सेनेट जो है वो मुकदमा सुनेगी तो कार्रवाई में क्या होगा? बहुत सी चीज़ें सारा वाज़ेह नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि आज जो है वो दोनों रहनुमा जिनके आपने शॉर्ट्स हमारे नाज़रीन को सुनवाए, उनको तय करना है कि ज़ाब्ता कार इस ट्रायल के लिए क्या होगा। उन्हें ये तय करना है कि कितना वक्त जो है दोनों पार्टी के अरकान को बहस के लिए, दलाइल पेश करने के लिए, जिरा के लिए दिया जाए या इब्तदाई बयानात जो हैं उनके लिए कितना वक्त मुख्तस किया जाए। ये भी तय करना है कि जो मज़ीद दस्तावेज़ी सबूत हैं वो पेश करने की इजाज़त होनी चाहिए या नहीं, या गवाहान को पेश करने की इजाज़त होनी या नहीं। ये तमाम मामलात हैं जिन पर आज पहले तो सेनेट को इस पर इत्तफ़ाक़ करना होगा और उसे मंजूर करना होगा। डेमोक्रेट्स की कोशिश है कि वो गवाही के लिए सदर के करीबी साथियों को सेनेट में बुलाएं, लेकिन अभी तक वाइट हाउस जो है वो इसकी मुज़ाहमत करता आया है। रिपब्लिकन्स का कहना है कि अगर डेमोक्रेट्स जो हैं सदर के करीबी साथियों जैसे कौमी सलामती के साबिक मुशीर जॉन बोल्टन या चीफ ऑफ स्टाफ मिक मुल्वेनी को गवाही के लिए बुलाते हैं, तो रिपब्लिकन्स जो हैं वो नायब सदर जो बाइडन और उनके बेटे हंटर बाइडन को गवाही के लिए बुलाना चाहेंगे। जो वाइट हाउस की डिफेंस टीम है उन्होंने एक मुख्तसर बयान में कहा है कि ये जो ऐवान नुमाइंदगान ने जो इल्ज़ामात भेजे हैं वो किसी ठोस सबूत के पर मबनी नहीं हैं, और ये कि जो काबिल मुआख़ज़ा जुर्म की निशानदही की गई है वो भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए हैं उसमें भी, और कांग्रेस में जो रुकावट डालने का इल्ज़ाम भी वो भी गैर संजीदा और ख़तरनाक है। इसके अलावा जो हम अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि जो ये ट्रायल हो रहा है इसकी जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो इसका सदारत करेंगे, लेकिन जो अरकान हैं सेनेट के वो तमाम जूरी का किरदार अदा करते हैं। और जैसा कि आपने कहा, सेनेट में सदर को हटाने के लिए रिपब्लिकन्स को 2/3 या 100 में से 67 वोट्स की अक्सरियत हासिल है और रिपब्लिकन्स को सेनेट में अक्सरियत हासिल है। राइट, और यहाँ पे अब एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसको हम अपने व्यूअर्स के लिए ब्रेक डाउन करते रहेंगे, और इसकी मज़ीद तफसीलात आज के दिन में आपको हमारी वेबसाइट urduvo.com पर भी मिलेंगी। नदीम याकूब, थैंक यू फॉर दी अपडेट। और अब चलते हैं भारत, जहां शहरियत के मुतनाज़ा कानून के खिलाफ दारुल हुकूमत दिल्ली के जामिया और शाहीन बाग के इलाके एहतजाज का मरकज़ बने हुए हैं। ये कानून तो 10 जनवरी से नाफिज हो चुका है, लेकिन कल भारतीय सुप्रीम कोर्ट में इससे मुताल्लिक एक अहम समाअत होगी। हमारे साथी ऋतुल जोशी ने एहतजाज के लिए 1 माह से बैठे तालिब इल्मों और ख़वातीन से ये जानने की कोशिश की कि अगर अब तक हुकूमत ने उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी तो फिर उनका अगला कदम अब क्या होगा। सारे लोग गांधी जी के पीछे
دلی کی جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی میں یہ امتحان کا وقت ہے، لیکن کلاس روم کی جگہ سڑکوں پر بیٹھے طالبہ احتجاج کا سبق سیکھ رہے ہیں۔ 1 مہینہ پہلے یہاں بھارت کے نئے شہریت قانون کے خلاف اٹھنے والا احتجاج کا سیلاب اب مخالفت کے نئے انداز میں تبدیل ہو گیا ہے۔ جو بھی اسٹوڈنٹ تھے جو ایک پولیٹیکل اور ایک آرٹسٹک اپروچ رکھتے تھے، ہم سب نے اکٹھے ہوئے اور ہم نے کچھ فنڈز کلیکٹ کیا اور ہم نے یہ گرافٹی بنانا شروع کیا ہے۔ کہیں دیواریں احتجاج کے رنگ میں رنگی جا رہی ہیں تو کہیں رنگوں سے پروئے الفاظ لوگوں کے جذبات بیان کر رہے ہیں۔ سڑک کے ایک حصے کو ایک اوپن لائبریری کی شکل دے دی گئی ہے۔ یہ ایک طریقے سے پروٹیسٹ کرنے کا ہمارا طریقہ بھی ہے۔ یہ سرکار اسٹوڈنٹس کو آ کے اندر گھس کے مار سکتی ہے، ہمارے ریڈنگ ہال کو توڑ سکتی ہے، تو ہم باہر آئیں گے۔ کچھ اسٹوڈنٹس نیا قانون واپس لیے جانے تک اس لڑائی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں اور کچھ 22 تاریخ کو سپریم کورٹ میں CAA پر سنوائی کے انتظار میں ہیں۔ امید ہے سپریم کورٹ اس کو اپنے کوگنیجنس میں لیتے ہوئے اس پہ سنوائی کرے گا اور اس قانون کو ترنت خارج کرے گا، اس پہ روک لگے گا۔ کوئی بھی بدلاؤ اتنی جلدی نہیں آتا ہے، خاص کر جب سرکار تاناشاہ ہو، اور اگر ہم ریسنٹ اس میں دیکھیں تو ہانگ کانگ میں پروٹیسٹ 6 مہینہ چلا تھا، ابھی تو صرف 1 مہینہ ہوا ہے۔ یونیورسٹی سے تھوڑی ہی دور شاہین باغ میں دلی کی ایک بے حد اہم سڑک روک کر خواتین کا احتجاج بھی دن بدن بڑھ رہا ہے۔ مخالفت میں اب آواز کے ساتھ ساتھ قلم بھی اٹھ رہا ہے۔ اس احتجاج سے کئی جگہوں پر گھنٹوں ٹریفک جام رہتی ہے۔ دکانیں بند ہونے سے لوگ پریشان بھی ہیں۔ سڑک کھلوانے کی مانگ اب زور پکڑ رہی ہے۔ دقتیں تو بہت ہیں، ہمارے لیے بھی ہے، سرکار کے لیے بھی ہے، پبلک کے لیے ہے، بچوں کو اسکول کے لیے ہے، مگر ہم لوگوں کو یہی مانگ ہے کہ NRC واپس لے لیں، آرام سے ہم لوگ ہٹ جائیں گے۔ سرکار ہم سے آ کے نہیں بولتی ہے، جب تک ہمیں پوری گارنٹی نہیں دیتی ہے اس چیز کے لیے کہ ہاں جی ہم نے تمہاری یہ چیز مان لی ہے کہ چیز کو ہم ختم کر رہے ہیں، جب تک ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، نہیں ہٹیں گے، نہیں ہٹیں گے۔ حکومت کی طرف سے کوئی بات کرنے آئے نہ آئے، لیکن یہ صاف ہے کہ یہاں سے اٹھنے والی آواز کی گونج اب پورے ملک میں سنائی دے رہی ہے۔ رتل جوشی، وائس آف امریکہ، دلی۔ بھارت میں کیا ہو رہا ہے، اس عنوان کے ساتھ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر آپ کو مکمل کوریج ملے گی، جس میں ہم اہم واقعات کے ساتھ ساتھ ان پر ماہرین کا تجزیہ بھی آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سیکشن کا نام یہ ہے بھارت میں کیا ہو رہا ہے۔ امریکہ کا آئین شہریوں کو اسلحہ رکھنے کا حق دیتا ہے، لیکن آئے دن میس شوٹنگز کے واقعات کے باعث یہ آئینی حق اب انتہائی متنازع بھی ہو چکا ہے۔ دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کی ہمسایہ ریاست ورجینیا کے دارالحکومت میں کل ہزاروں افراد نے اسلحہ رکھنے کے قوانین میں ممکنہ سختی کے خلاف ریلی نکالی۔ ان میں ملک کے مختلف حصوں میں بنے ملیشیا گروپس اور انتہا پسند گروپس کے رکن بھی شامل تھے۔ ریلی کے کئی شرکاء نے فوجی طرز کے کپڑے پہن رکھے تھے اور بھاری اسلحہ کھلے عام اٹھایا ہوا تھا۔ اس موقع پر امن و امان قائم رکھنے کے لیے علاقے میں عارضی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی، جبکہ پولیس اہلکار بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ تو اس وقت ثاقب الاسلام ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ثاقب اس ریلی کی کوریج کے لیے رچمنڈ میں موجود تھے۔ ثاقب پہلے تو یہ بتائیں کہ ورجینیا میں یہ کیوں ہوا؟ سارا اس کے لیے سب کو پتہ ہے کہ امریکہ کی آئین کی دوسری ترمیم کے مطابق اسلحہ رکھنے کی آزادی ہے، اور پھر ورجینیا ایک ایسی ریاست ہے جہاں پر اسلحہ آزادانہ لے کر گھومنے کی آزادی بھی ہے۔ تو ہوا یہ کہ پچھلے الیکشن میں جو کہ نومبر 2019 میں ہوئے، ورجینیا کا جو سینٹ اور ہاؤس دونوں وہ ڈیموکریٹ سے کنٹرول میں آ کر انہوں نے یہ اعلان کیا، جو ورجینیا کے گورنر ہیں رالف نورتھم، انہوں نے کہا کہ ہم گن کنٹرول کے حوالے سے کچھ قوانین متعارف کروائیں گے۔ کوئی قوانین آئے نہیں، صرف متعارف کروانے کی بات کی گئی، جس میں آٹومیٹک اسلحے کے اوپر جو ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے اور بیک گراؤنڈ چیکس کو سخت کیا جائے۔ تو جس پر جو پرو گن جو ایکٹیوسٹ ہیں اور جو بہت سی آرگنائزیشنز ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے ورجینیا کے اسٹیٹ کیپٹل کے اوپر احتجاج کریں گے۔ اور پھر اس سے پہلے پچھلے ہفتے یہ ہوا کہ جو گورنر ہیں انہوں نے دیکھا کہ صورتحال اگر خراب ہوگی تو انہوں نے کیپٹل گراؤنڈز کے اوپر اسلحہ رکھنے کی جو ہے پابندی لگا دی، جس سے یہ ہوا کہ یہ جو مسئلہ تھا وہ زیادہ بگڑ گیا کہ لوگوں نے کہا ایک تو آپ ہمارے قوانین کو چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں اور پھر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلحہ لے کر نہیں آ سکتے۔ تو پھر انہوں نے پورے امریکہ میں جو پرو گن ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے کہا کہ پورے امریکہ سے لوگ آئیں، اپنا اپنا اسلحہ لے کر آئیں اور یہاں پر انہیں دکھائیں کہ یہ ہمارا اسلحہ ہے اور ہم رکھیں گے اپنے پاس۔ اور پھر یہ ہوا کہ جو اینٹی گن پروٹیسٹرز ہیں وہ بھی پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ایک دن پہلے کہ وہاں پر کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ تو ورجینیا اسٹیٹ کیپٹل
کیپٹل کے اراؤنڈ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی. تو اس وجہ سے یہ اس ریلی کا جو ہے شور شرابہ بہت زیادہ تھا اور انٹینسٹی زیادہ تھی, کیونکہ لگ یہ رہا تھا کہ شاید پرتشدد ہو سکتی ہے. اور اسی وجہ سے بھاری سیکیورٹی بھی وہاں پہ موجود تھی. تو جو مظاہرین کل کے ریلی میں کیا کہہ رہے تھے, آئیے آپ کو وہ بھی سنواتے ہیں. مجھے اسلحہ رکھنے کے حقوق پر یقین ہے. یہ جو قوانین پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ مجھے پسند نہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ہمارے آئین کے خلاف ہے. ہم میں سے کوئی بھی سڑکوں پر لوگوں پہ گولی نہیں چلا رہا. میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں خود کو مسلح رکھنے کا حق ہے, نہ صرف اپنی حفاظت کے لیے بلکہ ظلم کرنے والی حکومت سے ملک کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی. آج ہم یہاں پر اس لیے موجود ہیں تاکہ قانون سازی میں ہماری آواز سنی جا سکے. اس کے علاوہ ہماری اپنی اخلاقی ذمہ داری کی طرف توجہ دلانے کے لیے بھی, کیونکہ ہماری نسل گن وائلنس سے متاثر ہوئی ہے. دونوں طرف کی آرگیومنٹس ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا اپنا تحفظ بھی ضروری ہے, اور دوسری طرف یہ بھی کہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اپنے اور دوسروں کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ گنز نہ ہوں. بہرحال ماحول کیسا تھا, کیونکہ یہ ایسی ایک ریلی تھی جو امریکہ بھر کی ہیڈ لائنز میں تھی, انفیکٹ انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بھی اس نے بنائی. تو آپ وہاں موجود تھے, کیسا تھا؟ گلوبل میڈیا وہاں پر موجود تھا, اور چونکہ حالات خراب ہونے کے خدشات بہت زیادہ تھے, اس لیے ہمیں انسٹرکشن دی گئی تھی کہ آپ اپنے حفاظتی اقدامات کر کے جائیں. ہمیں بلٹ پروف جیکٹس اور ہیلمٹس دیے گئے تھے, کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا تھا, اور جن لوگوں کے پاس وہ نہیں تھے انہیں اجازت نہیں دی گئی کہ وہ وہاں جائیں اور کوریج کریں. لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو جتنا خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے اتنے حالات خراب نہیں ہوئے, کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو اینٹی گن پروٹیسٹرز تھے انہوں نے بیک آف کر لیا. انہوں نے کہا ہم یہ پروٹیسٹ نہیں کریں گے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ پرتشدد حالات ہوں جیسا کہ پہلے اس طرح کے جو ریلیز ہیں اس میں ہو چکے ہیں. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جو پرو گن ایکٹیوسٹ تھے جو ہتھیار رکھنے کے حق میں تھے وہ اپنے اپنے ہتھیار لے کر آئے. جو ان کے پاس تھا وہ کیپٹل گراؤنڈز کے باہر کھڑے رہے. جو فینس لگائی گئی تھی, جو سیکیورٹی کے اقدامات تھے, ہزاروں پولیس آفیسر تھے, تو کیپٹل گراؤنڈ کے اندر ان لوگوں کو جانے کی اجازت دی گئی جن کے پاس ہتھیار نہیں تھے. اور جو ایکٹیوسٹ تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ کچھ لوگ ہتھیار کے ساتھ آئیں, کچھ ہتھیار کے بغیر. تو کیپٹل گراؤنڈز کے تقریباً 8 سے 10 ہزار لوگ تھے, اور باہر 15 سے 20 ہزار کے قریب لوگ موجود تھے. لیکن چونکہ کوئی اینٹی پروٹیسٹ نہیں تھا, کوئی کلیش نہیں ہونے کا چانس کا امکان ختم ہو گیا, بہت پرامن رہی. اور ہمیں بھی کوئی اتنا زیادہ وہاں پر حالات آف کورس ایک انٹینسٹی تھی, ٹینشن تھی تھوڑی سی, کہ لوگ جو تھے وہ ان کے جذبات بڑے ہائی تھے, کیونکہ ان کے آئینی حق کے اوپر بات ہو رہی تھی. تو اس لیے لیکن اوور آل بہت حالات ٹھیک رہے اور ہم خیر و عافیت سے واپس آ گئے. ونڈرفل, تھینک یو سو مچ ثاقب فار دس اپڈیٹ. تو کیا یہ امریکی آئینی حق جو ہے اسلحہ رکھنے کا, اس پہ اختلاف رائے کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ امریکہ کی تصویر کے دو رخ ہیں جو آپس میں ٹکرا رہے ہیں, یا اس سے بڑھ کے بھی کچھ ہے؟ اسی بارے میں ہم بات کریں گے ایک قانونی ماہر سے, جناب خالد کالوں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں بذریعہ ٹیلی فون. خالد صاحب, ایک تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جب اسلحہ رکھنے کا حق ہے آئین میں, تو پھر اختلاف کس بات پہ ہوتا ہے؟ یہاں پہ متنازع کیوں ہے یہ حق؟ یہ جی 220 سال پہلے یہ جب امینڈمنٹ پاس کی گئی تو اس وقت یہ تھا کہ یہ ڈبیٹ چل رہی ہے کہ یہ انڈیویجول رائٹ ہے یا کولیکٹیو رائٹ ہے. اگر تو انڈیویجول رائٹ ہے تو پھر تو اس کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہو سکتی, لیکن اگر کولیکٹیو رائٹ ہے تو پھر اس کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے. تو سپریم کورٹ جو ہے نا ریسنٹلی انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کی ہے کہ یہ انڈیویجول رائٹ ہے لیکن اس کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے, اس کے اوپر ریسٹرکشنز اور لمیٹیشنز جو ہیں وہ لگائی جا سکتی ہیں. تو یہ اتنا کلین کٹ نہیں ہے, کوئی ایبسلیوٹ رائٹ نہیں ہے. تو جو ابھی جو سارا یہ لڑائی جھگڑا مباحثہ ہو رہا ہے اس چیز کے اوپر ہے کہ اس کے اوپر کتنی لمٹ لگائی جا سکتی ہیں جو آئین کے مطابق ویلڈ ہیں یا ریزنیبل ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک بڑی دلچسپ چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ جی جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو دیہی علاقوں میں رہتے ہیں, وہ اسلحہ رکھنے کے حق میں ہیں, اور جو شہروں میں رہتے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ گن کو رکھنے کے جو قوانین ہیں ان میں سختی لائی جائے. لیکن جب ہم ایسی ریلیز میں جاتے ہیں اور حقیقت دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے. دونوں جانب ہی ہر طرح کے لوگ ہیں. پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ نہیں, گنز رکھنے کا جو رائٹ ہے وہ پروٹیکٹ کیا جائے, اور کم پڑھے لکھے اور دیہی علاقوں کے لوگ بھی ہیں جو گنز کے بارے میں مزید سخت قوانین چاہتے ہیں. تو بہت مکسڈ سی ایک پکچر ہے, بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے. اب جب ہم صدور کی بات کرتے ہیں تو ڈیموکریٹک پارٹی کی جو صدور ہیں وہ عام طور پہ گن کنٹرول کی حمایت میں بات کرتے آئے ہیں, لیکن وہ بھی کچھ بہت زیادہ کر نہیں پائے. صدر ٹرمپ تو اس وقت باقاعدہ انہوں نے ٹویٹر پہ اس ریلی کی بھی حمایت کی اور لوگوں سے بار بار کہا کہ اگر آپ ڈیموکریٹس کو الیکٹ کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ اسی طرح کریں گے, آپ کے رائٹس کو وہ محدود کریں گے. تو میں یہ یہاں پہ جاننا چاہوں گی کہ کیا وجہ ہے کہ ڈیموکریٹک پریزیڈنٹس بھی اس بارے میں کچھ زیادہ نہیں کر سکے؟
ہاں، اس لیے کہ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، تو یہ صرف پالیٹیشین کے اگر فرض کریں آج ریپبلکن اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس رائٹ کو ختم کر دیا جائے یا اس کو ریگولیٹ کر دیا جائے، تو وہ نہیں کر سکتے. تو یہ امریکہ کے یہ کانسٹیٹیوشن میں جو انڈیویجول رائٹس ہوتے ہیں وہ میجارٹی اور منارٹی اگر مل کے بھی چاہیں تو وہ نہیں لے سکتے. تو یہ سیکنڈ امینڈمنٹ جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، یہ کوئی چھوٹا سا رائٹ نہیں ہے کہ یہ امیگریشن کا ہے یا کوئی ڈرائیونگ لائسنس کا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتے. اگر سارے مل بھی جائیں تو بھی نہیں کر سکتے. تو پھر حل کیا ہوگا اس مسئلے کا؟ یہ ایسے ہی چلے گا؟ ہاں، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. بس اس کے اوپر یہ انکریزنگلی آپ دیکھیں پچھلے 100 سال میں گنس جو ہیں ان کے اوپر ریسٹرکشنز لگ رہی ہیں. آپ کا جو کیلیبر ہے، آپ کا سائز ہے، آپ توپ نہیں رکھ سکتے، آپ لے کے جیل میں نہیں جا سکتے، آپ گرین کارڈ ہولڈر ہیں آپ کے پاس نہیں، تو ریگولیشنز ہیں. آپ کے کنوکٹڈ فیلن ہیں تو آپ نہیں رکھ سکتے. تو اسی طرح انکریزنگلی یہ جو ڈبیٹ ہے اس میں یہ ہے کہ ریسٹرکشنز جو ہیں وہ بڑھتی جائیں گی آہستہ آہستہ. جو لبرل موومنٹ ہے وہ ان کو پاسبل ہوگی کہ وہ جو پالیٹیشینز ہیں وہ اس کو رسپونڈ کریں گے. لیکن یہ چلتی رہے گی، یہ ڈبیٹ چلتی رہے گی اگلے 100 سال تک. اور قانونی ماہر خالد کہلو ہمارے ساتھ ہے بذریعہ ٹیلی فون لائن. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شکریہ. اور پروگرام میں آگے چل کر ہم آپ کو ملوائیں گے ایک ایسے قیدی سے جس نے جرم سے کہیں بڑی سزا کاٹی. دوسری جانب افغان طالبان اور امریکی مذاکرات کے درمیان قطر میں ہونے والی تازہ ترین ملاقات میں بقول طالبان امن معاہدے پر دستخط کے لیے تاریخ اور مقام پر اب بات چیت ہوئی ہے. اس خبر کی تفصیل سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. اور اب کہانی ایک ایسے امریکی قیدی کی جس نے سزا سے کہیں لمبی قید کاٹی. امریکہ میں انصاف اور جیلوں کا نظام مسائل سے پاک نہیں. کئی مرتبہ بے گناہ افراد بھی سالوں جیل کاٹتے ہیں. صبا شاہ خان آج ہمیں ملوا رہی ہیں عبدل سے، ایک سابق قیدی جسے سزا تو ہوئی 7 سال کی لیکن اس نے جیل کاٹی 40 سال. تو کرمنل جسٹس سسٹم میں وہ کیسے کھو گیا، آئیے دیکھتے ہیں اس کی کہانی. I was there for 40 years for 187 and it wasn't mine. 187 was a murder, first degree murder. امریکی محکمہ انصاف کے اعداد و شمار کے مطابق 2016 میں امریکہ بھر میں 66 لاکھ افراد کریکشنل فیسلٹیز کہلانے والے قید خانوں میں رکھے گئے تھے اور عبدل کا شمار بھی انہی قیدیوں میں ہوتا تھا. انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کے مطابق آبادی کے تناسب سے امریکہ لوگوں کو جیل بھیجنے میں دنیا میں سب سے آگے ہے. عبدل ان نوجوان سیاہ فام امریکی قیدیوں کی نمائندگی کرتے ہیں جو جیل سے باہر آتے ہیں تو بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں. 23 سال کی عمر میں علاقے کے ایک ڈرگ ڈیلر کے قتل کے الزام میں انہیں جیل بھیجا گیا. جیل جانے سے قبل عبدل کا واسطہ کبھی قانون سے نہیں پڑا تھا. وہ ہائی اسکول ختم کرنے کے بعد فائر ہائیڈرنٹ بنانے کا کام کرتے تھے. عبدل کہتے ہیں ان کو سزا 2 لوگوں کی گواہی پر دی گئی جن کی کہانیاں آپس میں نہیں ملتی تھیں. اس نے 2 بار اپنی کہانی بدلی اور پھر تیسری بار جب میرا مقدمہ شروع ہو رہا تھا لیکن جج نے اسے خاطر میں نہیں لیا. عبدل کو قتل کے الزام میں 7 سال کی سزا ہوئی تھی لیکن انہیں رہائی 40 سال بعد ملی. جب بھی وہ قانونی چارہ جوئی کرتے انہیں دوسری جیل منتقل کر دیا جاتا. جیل میں انہوں نے خود کو خطرناک عادی مجرموں کے درمیان پایا. اس ماحول میں گزارا کرنے کے لیے انہیں نئے طور طریقے سیکھنا پڑے. آپ کو تشدد کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ پرتشدد زبان استعمال کرنا پڑتی تھی. جیل میں عبدل نے مذہب میں پناہ لی. ایک عرصے تک انہوں نے کسی کو اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں نہیں بتایا تھا لیکن پھر ایک دن کسی نے انہیں نماز پڑھتے دیکھا. اس نے کہا السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. اس نے کہا تمہیں پتا ہے یہاں مسجد موجود ہے؟ میں نے کہا میں پہلے سب کا جائزہ لے رہا ہوں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا جیل کی دیواروں کے اندر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ ایکویشن میں کہاں فٹ ہوتے ہیں ورنہ آپ شکار بھی بن سکتے ہیں. امریکی تنظیم مسلم ایڈوکیٹس کے مطابق امریکہ میں مسلمانوں کی تعداد امریکی آبادی کا 1% ہے جبکہ امریکی جیلوں میں 9% مسلمان ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ امریکی جیلوں میں قیدیوں کا اسلام کو قبول کرنا بتایا جاتا ہے. اس سوال کے جواب میں کہ قیدی اسلام ہی کی جانب کیوں راغب ہیں، عبدل کہتے ہیں کیونکہ اسلام زیادہ مضبوط مذہب ہے اور جو زیادہ مذہبی ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اکثر قیدی جیل کی صعوبتیں برداشت نہیں کر پاتے اور ذہنی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں. ایسے میں مذہب سہارے سے کم نہیں.
I would just put it in the hands of Allah. کہ جب بھی کچھ ہوتا تھا تو میں اسے اللہ پر چھوڑ دیتا تھا. میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا, اور اگر میں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو شاید آج میں باہر نہ ہوتا. اور یہ بھی کہ اگر انہوں نے لوگوں کو غلط سزا اور ان کی سزا سے زیادہ قید کرنے سے متعلق قوانین نہ بدلے ہوتے. رہائی کے بعد وہ کہتے ہیں دنیا بدل چکی تھی. آج وہ گھر سے باہر اکیلے جائیں تو کھو جاتے ہیں, اور سست رفتاری سے چلتی گاڑی انہیں راکٹ کی سی تیزی سے چلتی محسوس ہوتی ہے. رہا ہونے والے قیدیوں کے لیے امریکہ میں بہت سی تنظیمیں انہیں معاشرے میں اپنی جگہ بنانے میں مدد کرتی ہیں. ایسی ہی ایک تنظیم اصلاح LA قید سے رہا پانے والے مرد اور عورتوں کو رہائش فراہم کرتی ہے. انہوں نے عبدل کو رہنے کے لیے جگہ دی اور کام بھی. عبدل یہ یقینی بناتے ہیں کہ گھر میں رہنے والے اس گھر کے اصولوں کے پابند رہیں اور انہیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. وہ دوسرے جیل سے نکلنے والوں کی مدد کے لیے مختلف تنظیموں میں رضاکارانہ خدمات بھی انجام دیتے ہیں. صبا شاہ خان, وائس آف امریکہ, لاس اینجلس, کیلیفورنیا. اور کل کے شو میں ہم آپ کو لے کے چلیں گے اسلامی ورثے پر مبنی عجائب گھر میں جو واشنگٹن میں قائم ہے اور جہاں امریکہ میں مسلمانوں کی تاریخ محفوظ کی گئی ہے. فی الحال دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک. امیر محمد کی تحقیق کے مطابق بری صغیر پاک و ہند سے امریکہ آنے والے دو پہلے مسلمان عبد الرحمن اور محمد سرور 1886 میں آئے تھے. Mansa Musa, brother Abu Bakr, famous West Africans, they sailed over here. امیر محمد کہتے ہیں کہ اس وقت مسلمان جس دور سے گزر رہے ہیں اس وجہ سے امریکہ میں لوگوں کو مسلمانوں کی تاریخ کے بارے میں بتانا بہت ضروری ہے, جس کا ایک ذریعہ یہ عجائب گھر ہے. شہناز نفیس ہمیں لے کے جائیں گی امریکاز اسلامک ہیریٹیج میوزیم کل شام ویو 360 میں. امی, حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے, افغانستان کے یا پھر پاکستان کے, انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے. لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے. خدا بس اتنی سمجھ دے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں. باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں ہی. بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے اس پروفیشن میں نا امی, بس اتنا سا تو خواب ہے. خبر جیسی پہنچی ویسی, ویو 360 صرف آج نیوز پر. کہتے ہیں کوئی بھی چیز بہت زیادہ ہو تو اچھی نہیں ہوتی. کچھ ایسا ہی ہوا سری لنکا میں, جب گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز میں سب سے زیادہ جڑواں کا ریکارڈ بنانے کے لیے دارالحکومت کولمبو کے اسٹیڈیم میں ملک بھر سے لوگوں کو دعوت دی گئی. منتظمین کو توقع تھی کہ تائیوان کے تقریباً 4000 جڑواں کا ریکارڈ وہ 5000 جڑواں سیٹس کی مدد سے توڑ لیں گے. لیکن اسٹیڈیم میں اتنے لوگ پہنچ گئے کہ ریکارڈ جمع کرنا ہی مشکل ہو گیا. لوگوں نے لمبی قطاروں میں کھڑے ہو کر اپنے قوائف جمع کرائے, لیکن وہ اس کوشش کا حصہ بننے پر اتنے خوش تھے کہ دوبارہ آنے کو بھی راضی تھے. سری لنکا کے ٹوئنز اب گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز میں اپنا نام درج کرا پائے یا نہیں, اس کا پتہ چند ہفتوں بعد ہی لگے گا, جب یہ دیکھا جا سکے گا کہ جو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کے اوپر سری لنکا کے یہ ایفرٹ پوری اتر سکی یا نہیں. اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا ویو 360. facebook.com/VO اردو کا پیج آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہے. ہم اسے مسلسل اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں دنیا بھر سے اہم خبروں کے ساتھ. ٹویٹر پہ بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں, ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA, اور انسٹاگرام پہ بھی اردو VOA کو فالو کیجیے. آپ کو بہت سی دلچسپ ویڈیوز اور تصاویر ملیں گی اور ساتھ ہی بہت سی اہم خبروں کی جھلکیاں بھی. سارا زمان کو اب یہاں پہ اجازت دیجیے. خدا حافظ.